बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने लाहौर के सबसे बड़े सरकारी हस्पताल न्यू हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान मरीजों की शिकायत सुनने के बाद मरीम नवाज़ ने गुस्से की हालत में अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया। न सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि बाकायदा तौर पर यह धमकी भी दी कि शुक्र करें वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा रही, यानी कि वो MS को गिरफ्तार भी करवा सकती थी। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर आला पंजाब किसी भी MS को, किसी डॉक्टर, किसी प्रोफेसर, किसी भी सरकारी मुलाजिम को गिरफ्तार करने का हक रखती हैं? उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी सरकारी मुलाजिम को गफलत बरतने पर, अंडर परफॉर्म करने पर वो क्या गिरफ्तार करवा सकती हैं? क्या MS को मुअत्तल करके महज कुर्बानी का बकरा बनाया गया है अपने जान छुड़ाने के लिए? और क्या कल का जो वीडियो शो था मरीम नवाज का, उसने खुद उनकी अपनी कारकर्दगी को एक्सपोज कर दिया है? पंजाब के सरकारी अस्पताल कैसे ठीक होंगे, आज के इस व्लॉग में हम इन चंद बुनियादी नुकात पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज ने एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया। बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वो ऑन ग्राउंड अपनी कारकर्दगी को देखने के लिए वो न्यू हॉस्पिटल पहुंची। न्यू हॉस्पिटल लाहौर का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे कदीमी हॉस्पिटल कंसिडर होता है। ये सबसे बड़ी कैपेसिटी रखता है ये हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के दौरे के दौरान उनको लवाहिकीन की जानिब से, मरीज़ों की जानिब से बहुत सारी शिकायत सुनने को मिली। इन शिकायत में जो सबसे बड़ी और मेजर शिकायतें थीं वो बुनियादी तौर पर यही थी कि अद्वियात दस्तयाब नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, टेस्टों की बड़ी भारी फीसें वसूल की जा रही हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, डॉक्टर उनको प्रॉपर तरीके से इंटरटेन नहीं करते, जूनियर्स हॉस्पिटल को चला रहे हैं, प्रोफेसर्स गायब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स 11 बजे के बाद हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। तो इस किस्म की शिकायत मरीम नवाज को सुनने को मिली। अब इन शिकायत के जवाब में मरीम नवाज ने फौरी तौर पर MS को मुअत्तल किया और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया और उनको नौकरी से बर्खास्त करने की बजाय बल्कि उनको एक ओहदे से हटाने का इब्तदाई तौर पर ऑर्डर जारी किया। लेकिन इस ऑर्डर के साथ साथ उन्होंने गिरफ्तारी की भी धमकी दी MS को और कहा कि शुक्र करें कि आपको मैं गिरफ्तार नहीं करवा रही। अब ये जो स्टेटमेंट थी मरीम नवाज की, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। कुछ लोग मरीम नवाज के हक में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से हैंडल करना चाहिए और इसी तरीके से गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा। ये मरीम नवाज का बड़ा अहसन इकदाम है। मगर दूसरी जानिब कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स हैं, ये आई वॉश हैं, ये टूपी ड्रामा है, ये तौहीन है बाकायदा तौर पर किसी भी पढ़े लिखे इंसान की, किसी भी प्रोफेसर की। क्योंकि अगर MS रिस्पॉन्सिबल है तो सेक्रेटरी हेल्थ क्यों नहीं है, वजीर सेहत क्यों नहीं है, और ख़ुद वजीर आला पंजाब, क्या उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती? अब यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि अगर लाहौर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात दस्तयाब नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर टेस्टों के लिए भारी फीसें वसूल की जा रही हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, तो फिर बाकी पंजाब के सरकारी अस्पतालों का हाल क्या होगा? अब एक तरफ तो मरीम नवाज अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर कारकर्दगी बताने की कोशिश कर रही थी। कल के मरीम नवाज के इस एक विजिट ने इस चीज़ को एक्सपोज कर दिया है। उनकी जो अखबारी कारकर्दगी है वो तो बहुत शानदार है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो ये बता रही है कि ऑन ग्राउंड हालात बहुत ख़तरनाक हैं, तशवीशनाक हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। तो जो गवर्नेंस है वो ऑन ग्राउंड नहीं है, वो सिर्फ अखबारात में इश्तिहारात की हद तक मौजूद है। अब यहाँ पर जब ये डिबेट हो रही है, ये बहस हो रही है, तो सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि भाई ये जो MS हैं ये लगते कैसे हैं? ये भी अब सियासी तकर्रियाँ बन चुकी हैं। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तैनातियाँ, ये भी अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को लगाया जाता है। जब अब मेरिट को वायलेट करते हैं, जब अब सिस्टम को वायलेट करते हैं,
تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت پنجاب کے نہ صرف ہسپتالوں کی حالت ہے، یونیورسٹیز کی حالت ہے، تمام سرکاری ڈپارٹمنٹس کی ایک ہی سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اب جہاں پر ایم ایس سفارش کے ذریعے لگائے جاتے ہیں، ان کی اپائنٹمنٹس اس طریقے سے ہوتی ہیں، وہاں پر ایک اور بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو معطل کرنے کا پیٹرن ہے، کیا اس طریقہ کار سے آپ ریفارمز کو لے آئیں گے؟ کیونکہ 35 سال سے چچا بھتیجی کا جو خاندان ہے، یہ جو شہباز شریف فیملی ہے، نواز شریف کا خاندان ہے، یہ 35 سال سے تقریباً اس ملک پر، پنجاب کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ 35 سال سے اس ملک میں معاشی انقلاب آ رہا ہے، صحت کا انقلاب آ رہا ہے، تعلیم کا انقلاب آ رہا ہے، اور جو انقلاب ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایم ایس کو معطل کر کے یہ اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہیں، یہ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کے اس قسم کے ڈھونگ ہیں۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہاسپٹلس کیوں ٹھیک نہیں ہوتے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کیونکہ اس ملک کی اشرافیہ کا اس ملک کے ہسپتالوں کے ساتھ، اس ملک کی صحت کے ساتھ، اس ملک کی تعلیم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر اگر خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اگر ان کا اپنا گلا خراب ہو تو یہ بیرون ملک جاتے ہیں علاج کے لیے۔ انہیں ٹرسٹ نہیں ہے اس ہیلتھ سسٹم کے اوپر، جس سسٹم پر یہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ یہ بیسٹ سسٹم ہے اور یہ وہ صحت کا انقلاب ہے جو یہ لے کر آ رہے ہیں۔ ان کا علاج باہر ہوتا ہے۔ یہ ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، یہ جب ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر یہ لندن کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ جب تک اس اشرافیہ کا ٹریٹمنٹ اس ملک کے اندر نہیں ہوگا، اس وقت تک ان ہاسپٹلس کی حالت کو آپ کبھی بھی بہتر نہیں دیکھیں گے۔ اب یہ جو شریف خاندان ہے، اس کا بڑا تجربہ ہے، ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیلتھ سیکٹر ہے، یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، یہ فلاپ کیوں ہو رہا ہے، یہ فیل کیوں ہو رہا ہے، یہ سرکاری ادارے کیوں ڈوب رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ بہت ساری شخصیات بیٹھ کر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ مافیا ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے گورنمنٹ کے سسٹم کو فیل کیا جا رہا ہے۔ اور فیل کرنے کے لیے مطلب میں مثال دے دیتا ہوں، فار ایگزامپل اتفاق ہاسپٹل ہے، اس میں یہ بڑا چونکہ ایڈمنسٹریٹر لگائیں گے، وہاں پہ فیس بھی تگڑی رکھیں گے، وہاں پہ ڈاکٹر کی اویلیبلٹی کو بھی انشور کریں گے، اور وہاں پر وہ سارے کے سارے لوازمات پورے کریں گے جو کہ ایک پیشنٹ کو ایک کلائنٹ کے طور پر ٹریٹ کریں گے، انوائرمنٹ بھی صاف دیں گے، نیٹ اینڈ کلین دیں گے۔ شریف میڈیکل سٹی کا بھی ان کا ایکسپیرینس ہے، آلدو کہ یہ ٹرسٹ کے نام استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی جا کر وزٹ کریں، یہاں پر بھی بڑے اچھے خاصے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو ان کے جو اپنے ہسپتال ہیں وہ کبھی فلاپ نہیں ہوں گے، وہاں کبھی ادویات چوری نہیں ہوں گی، وہاں پہ کبھی اس قسم کے مسئلے مسائل نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر میرٹ ہوگا، وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کیونکہ وہ ان کا بزنس ہے، وہاں پر یہ ان کا اپنا سیٹ اپ ہے۔ لیکن جہاں سرکار کا معاملہ آتا ہے، وہاں پہ پھر اپنے لاڈلے پیارے یہ سارے لگا دیے جاتے ہیں، اور سسٹم کا وہی حال ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اب آپ لاکھ عمران خان سے اختلاف کریں، شوکت خانم ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے، عمران خان کو گورنمنٹ نہیں آتی تھی، عمران خان بیوروکریسی سے ناواقف تھا، عمران خان کوئی بہتر ڈیلیور نہیں کر سکا، پرفارم نہیں کر سکا، لیکن سٹل عمران خان کا، شوکت خانم کا سسٹم دیکھیں، جتنی مرضی آپ تنقید کر لیں، آپ اس کو یہودی ایجنٹ کہہ لیں، جواریہ کہہ لیں، فنڈ کھانے والا کہہ لیں، لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کبھی بھی آپ کو شوکت خانم سے کوئی اسکینڈل، کوئی کرائسس آپ کو نہیں سننے کو ملے گا۔ تو کم سے کم اسی سے سسٹم کو سیکھ لیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بڑا ٹوپی ڈرامہ ہے کہ یہاں پہ ہیلتھ کارڈ کی آپ کو پروجیکشن دکھائی جائے گی، یہاں پہ آپ کو ایئر ایمبولینس دکھائی جائے گی۔ اس ہیلتھ کارڈ کا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو سرنج دستیاب نہیں ہے، برنولا دستیاب نہیں ہے، جہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے؟ یعنی آپ ایئر ایمبولینس تک آپ نے سفر طے کر لیا، لیکن جس ہاسپٹل میں اس ایئر ایمبولینس نے اس پیشنٹ کو اتارنا ہے، جہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو، اور وہاں پر ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو، وہاں پہ میڈیسن اویلیبل نہ ہو، اور وہاں پر گندگی کے ڈھیر ہوں، تو اس ٹریٹمنٹ کو آپ کیا کریں گے؟ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر اسکیمیں لائی جاتی ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، ایک آئی واش کیا جاتا ہے، ایک ٹک ٹاک ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، یہاں ٹک ٹاک گورننس چل رہی ہے بیسیکلی۔ آپ کمپیریزن کریں چودھری پرویز الہی کے دور کا کہ جب آپ سسٹم بناتے ہیں تو سسٹم پرفارم کرتا ہے، اور سسٹم کیسے پرفارم کرتا ہے؟ فار ایگزامپل ریسکیو 1122 ایک کلاسک انسٹیٹیوشن بنایا، پورے ملک میں آج وہ پھیل رہا ہے، گرو کر رہا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے 5 سے 7 منٹ کے ڈیوریشن کے اندر پورے ملک میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شہر میں کسی بھی کونے کے اندر اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو ریسکیو 112 اویلیبل ہوتی ہے، اس کی سروس اویلیبل ہوتی ہے۔ تو جب آپ سسٹم بناتے ہیں تو پھر آپ ایسے اس طریقے کے انسٹیٹیوشنس بناتے ہیں، لیکن جب آپ ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں پھر آپ معطلیاں کرتے ہیں، پھر آپ ہٹاتے ہیں، ڈاکٹرز کو ہٹا دیتے ہیں، پولیس آفیسرز کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اتنے ہی رسپانسیبل ہیں جتنے کہ وہ ایم ایس سے رسپانسیبل ہے، جتنے وہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں۔ لیکن ایک طرف گورنمنٹ پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹرز کا جو پیشہ ہے، جو وائٹ کوٹ ہے، وائٹ کالر ہے، بڑا نوبل کاز ہے، لیکن ایک ینگ ڈاکٹرز کا مافیا بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹرز بھی پرائیویٹ پریکٹس کو ترجیح دیتے ہیں، تنخواہیں سرکار سے لیتے ہیں، ان کے اپنے رویے بھی فرونوں والے ہیں، اور اکثر ہم مار کٹائی اور جھگڑے کے بھی واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کو بھی اپنے رویے پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام رسپانسبلٹی آپ صرف گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے، کچھ رسپانسبلٹی آپ کو ایز اے نیشن انڈیویجولس کے کریکٹر کے اوپر بھی آپ کو ڈالنی پڑے گی کہ ڈاکٹرز بھی اپنا احتساب کریں کہ وہ کتنا وقت ہاسپٹل کو دیتے ہیں، وہ ہاسپٹل کے ریسورسز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی بات انٹرسٹنگ ہے کہ جو ایم ایس صاحب تھے ان کے بارے میں آج ایک اخبار نے خبر یہ شائع کی کہ جناب وہ تو 12 فروری کو ہی استعفیٰ دے چکے تھے اور ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ بھائی کیوں نہیں کیا؟ آپ لگا دیتے ہیں، ایم ایس قابل آدمی کو لگا دیتے۔ پھر ایک رپورٹ آئی ہے کہ جناب جو ڈیٹا شیئر کیا گیا وہ بھی فراڈ پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادویات آلریڈی اویلیبل ہیں، کوئی 1 ارب 33 کروڑ روپے کی ادویات موجود ہیں، پھر کروڑوں روپے کی مختلف مدوں کے اندر پیسے الوکیٹ کیے گئے، لیکن پیسے ہونے کے باوجود ادویات سٹاکس میں ہونے کے باوجود آن گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے۔ تو پورے کا پورا سسٹم بگڑا ہوا۔ صرف ایک ایم ایس کو ہٹانے سے بات نہیں بنے گی، آپ کو اگر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو پھر چیف منسٹر کے لیول کے اوپر کرنی ہے۔ آپ ایم ایس کو تو گرفتار کرا دیں گے، یہاں چیف منسٹر گرفتار ہو جائے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو جس دن اس ملک میں گورننس کے ایشوز کے اوپر چیف منسٹر گرفتار ہوگا، پرائم منسٹر گرفتار ہوگا، ہیلتھ منسٹر گرفتار ہوگا، ہیلتھ سیکٹری گرفتار ہوگا، شاید اس دن یہ سسٹم بھی پرفارم کرے۔ اور جس دن یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، جن کے گلے خراب ہو جاتے ہیں اسموک کی وجہ سے، جس دن یہ لوگ پاکستان کے ہسپتالوں میں اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں گے اس ہیلتھ سیکٹر کے اوپر، ان کا بلیف سسٹم بن جائے گا، تب یہ پاکستان کے ہاسپٹل بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈرامہ بہت اچھا تھا، ایکٹنگ بھی بڑی زبردست تھی اور پرفارمنس بہت کمال تھی، بڑے تھمز اپ 100 نمبر ہیں، مارکس ہیں آپ کے۔ آپ گرفتاری کے جملے شملے یہ بہت اچھا آپ نے کلاسک کام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے کہ جو بڑے بڑے آپ سیشنز لے رہی ہیں، کابینہ اجلاس لے رہی ہیں، بڑے بڑے فنکشنز ہو رہے ہیں اور اربوں روپے کے اشتہارات آ رہے ہیں، یہ اشتہارات اگر آپ نے اسی طرح اپنے دورے جاری رکھے تو آپ کسی اور کو نہیں ایکسپوز کریں گے بلکہ اپنی کارکردگی کو خود ایکسپوز کریں گے، جس کو ہونا چاہیے۔ بٹ اسٹل چیف منسٹر کو آن گراؤنڈ نکلنا چاہیے، وہ نکلیں گی تو شاید ان کو پتہ لگے گا کہ جو سب اچھا ہے کہ رپورٹ ان کو دی جا رہی ہے سب اچھا نہیں ہے، تو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس اپریسیشن کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی چاہیے، ڈاکٹرز کی بھی ہونی چاہیے، پالیٹیشنس کی بھی ہونی چاہیے، دونوں سائڈس کے رسپانسبلٹی کو فکس ہونا چاہیے۔ اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔